अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं काशानी टीवी। नाजरीन, हम आज बात करते हैं हिजाब के मुताल्लिक से। आप सुनते होंगे और देखते होंगे आजकल इस पुराशुभ ज़माने में जो हिजाब की रविश चल रही है वो कितनी गज़बनाक है। हमारे मुल्क में मानो नज़र सी लग गई हो। गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान कहीं ना कहीं दुख के आंसू रोता होगा कि मेरे मुल्क में लोग भाईचारे के पैगाम को नकार करके एक दूसरे से बैर रखने लगे। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने इस मुल्क यानी हिंदुस्तान में आने की चाह रखी थी। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ की मिट्टी से ब्राह्मण भी इमाम हुसैन की मदद करने करबला गए थे। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ हज़ारों मुसलमान और हिंदू भाइयों ने आज़ादी की जंग लड़के इस मिट्टी को अपने लहू से लाल कर दिया। लेकिन चंद लोगों की वजह से हिंदुस्तान में फिर से जख्मों को हरा करने की साजिश की जा रही है, कहीं हिजाब के नाम पर तो कहीं सिर्फ टोपी के नाम पर। हिजाब हमारे हिंदुस्तान की बहुत पुरानी परंपरा है जहां घूंघट में लोग जिंदगियां बिता देते थे। आज हम एक ऐसे मौलाना का जिक्र सुनाते हैं जिन्होंने श्री राम और रावण के तकब्बुर को कितनी खूबसूरती से बयान किया। मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ना चाहता, मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली। आज मेरा जुमला वादे हो जाए। जब लुटेरा मारा गया और जिसको अजियत दी गई थी वो कामयाब हो गया, तो जब लुटेरा मारा गया आखिरी मरहले में है, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं कि सुनो रहता श्री लक्ष्मण, सुनो भैया लक्ष्मण, ये जो रावण है ना बड़ा ज्ञानी था, ये बड़ा ज्ञानी था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तारीख में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, इतिहासकारों ने ये लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि वाल्मीकि में क्या लिखा है, इख्तिलाफ के साथ क्या लिखा है और क्यों लिखा है, वो जाके तहकीक तलब है जो करें। मगर जो लफ्ज़ें तारीख में मिली है वो ये है कि श्री राम ने अपने भाई से कहा कि जाओ जाओ लक्ष्मण, ये ज्ञानी है, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। श्री लक्ष्मण जी गए, अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, ये मेरा तालिका है, आदम तवज्जो ही की बुनियाद पर वो जाके रावण के सराहने खड़े हो गए। सराहने खड़े होने के बाद कहने लगे मुझे मेरे भैया ने भेजा है, वो चाहते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा जाओ, तुम्हें तो अभी ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान कर दूं। ये सुनना था। श्री लक्ष्मण जी वापस पलटे, राम जी की खिदमत में गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहने लगे हुजूर, अहंकार देख रहे हैं, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, जाकनी के आलम में है, लास्ट मोमेंट है, जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, मगर अहंकार देख रहे हैं, तकब्बुर देख रहे हैं। अहंकार का तर्जुमा कर दूं, अहंकार देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं, गुरूर देख रहे हैं, घमंड देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या तवज्जो हुआ? क्या क्या बात है? देखिए, बड़ा एहसास कीजिए तो बड़ा अजीम जुमला है। श्री राम का उपदेश यह है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ, आहिस्ता से पूछो हुआ क्या था। हाय, मेरा जुमला वादे हो जाए। यानी गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है। गौर फरमाया आपने, फौरन उसे उन्हें शांत किया, खामोश रहो थोड़ी देर, अब बताओ हुआ क्या। कहने लगे भ्राता श्री मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मगर कितना अहंकारी है, कितना मुतकब्बिर है, कितना गुरूर में मुब्तला है। कह रहा है तुम्हें तो अभी शिक्षा प्राप्त करना नहीं आता। श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा तुम खड़े कहाँ थे?
تم کھڑے کہاں تھے؟ کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے۔ گیان گرو کے چرنوں سے پراپت کیا جاتا ہے، تمہیں پائنتی کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے رام راجیہ کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے۔ یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے، جہاں سے تعلیم ملے، اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو، پائنتی کھڑے ہو۔ بھائی کا اپدیش سنا، فوراً پہنچے، جاننے کے بعد پائنتی کھڑے ہوئے، راون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو، اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں۔ اب جملہ سنیے، آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں۔ راون نے جیسے ہی یہ سنا، یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو کان من اہل النفاق، حکمت جہاں سے پانا لے لینا، چاہے نفاق کے سینے ہی میں کیوں نہ ہو۔ خذ الحکمت، حکمت جہاں سے پاؤ، خذوہ اینما وجدتموہ، جہاں سے حکمت پاؤ وہیں سے لے لو۔ دوسرا فقرہ نہج البلاغہ میں امیر بیان و سخن مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ماذا قال، دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، میرا مقدمہ سنیے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ راون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ راون کہہ کیا رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جیسے ہی شری لکشمن جی نے راون سے کہا کہ آپ گیان دے دو، تو کہنے لگا راون سنو لکشمن، مجھ راون کو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت تھا، کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا، مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ایگو کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اہنکار کی وجہ سے۔ تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا۔ میں امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگیانیوں کا اہنکار۔ نعرہ تکبیر، آخری آدمی کا ہاتھ اٹھانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہندوستان، ہندوستان، اسلام، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کو۔ ہندوستان تک ٹھیک ہے، بس ہندوستان۔ اہنکار کسی کا بھی نہیں بچے گا۔ اتنا بڑا گیانی تھا مگر اہنکار کی وجہ سے مارا گیا، اتنا بڑا گیانی تھا اپنے اہنکار کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، برا نہ مانیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حجاب کے خلاف ریلیاں نکالو، حجاب کے خلاف ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بچیوں کو باحجاب بنا دو، اپنی بچیوں کو باحجاب بنا دو، اس لیے کہ حجاب انسانی نظریہ ہے، حجاب ہندوستانی سبھیتا ہے، یہ اسلامی نظریہ بعد میں ہے، ہندوستان کی سبھیتا پہلے ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں فطرت میں ودیت کی گئی ہیں۔ امریکہ نے ایک گڑیا بنائی جس ڈال کا نام رکھا باربی ڈال، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس سلسلے میں۔ امریکہ نے باربی ڈال کیوں بنائی؟ تاکہ ایران میں بے حجابی کو عام کر دیا جائے، لہذا اپنا پروڈکٹ بنا کر بھیجا گیا ایران کی جانب۔ ایران میں جیسے ہی باربی ڈول پہنچی، ذرا سے اثرات ہونے لگے، بے حجابی کا پیمانہ چھلکنے لگا،
مگر جو دیندار معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ دو رخی نہیں ہوتا۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، میں چھوڑتا کسی کو نہیں ہوں، مذہبی نظریہ رکھنے والے، مذہبی وچاردھارا رکھنے والے دوغلے نہیں ہوتے۔ ان کے یہاں جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہوتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہے، اس لیے کہ جہاں حجاب ہوس سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مجلس سے زیادہ ہوس شادی کی ہے، اس لیے وہاں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو دیندار معاشرہ تھا اس میں محسوس کیا، ایک عالم دین نے اپنی بچی کو تربیت دی تھی، ان کی زوجہ بھی تربیت یافتہ تھی، زوجہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی تھی تو بچی کے سر پہ اسکارف لگا دیا کرتی تھی، بچی روزانہ اسکارف لگاتی تھی، ماں کے پہلو میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اچھا اسکارف بچی کی وہی ماں لگائے گی جسے خود لگاتا ہو، تو اسے کیا پتہ جسے خود ہی اسکارف کا پتہ نہ ہو۔ اسکارف لگایا، بچی کو کھڑا کیا، چند دن بچی اس کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ ایک دن بچی نے ایک گڑیا اٹھائی، وہی باربی ڈال جو اس گھر تک اتفاقاً پہنچ گئی تھی، اس نے باربی ڈول کو اٹھایا، دیکھا چاروں طرف سے برہنہ ہے، اس کے چہرے پر اسکارف لگایا، چھوٹا سا کپڑا لگایا، اپنے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا کر لیا۔ باپ نے اس منظر کو دیکھا، محسوس کر لیا کہ دشمن کی سازش کو ختم کیسے کیا جاتا ہے۔ کمپنیوں کو متوجہ کیا گیا، امریکہ نے باربی ڈول بنا کے بھیجی ہے، اب ہم ایک ڈول بنائیں گے جس کا نام مریم رکھیں گے، جس کے چہرے پہ حجاب لگائیں گے، اسے امریکہ میں بھیجیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ننگے سماج کو حجاب کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ جب گئی ہے تو تک لکھا ہے ہسٹری نگاروں نے اور تحقیق کرنے والوں نے یہ لکھا کہ جیسے ہی مریم مقدس کی تصویر کی شکل میں گڑیا کو حجاب کے ساتھ روانہ کیا گیا، عیسائی حلقوں میں کھلبلی مچنے لگی، فوراً ہاتھوں ہاتھ اسے خریدا جانے لگا، باربی کی ساری تجارت ختم ہو گئی، مریم مقدس کے ذریعے سے حجاب ننگے سماج میں رائج کر دیا گیا۔ اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد مرحلہ طے ہوگا۔ اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کہ نہیں، اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو اس رامائن سے حجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں جب محترمہ سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو راون سادھو کے لباس میں آیا، وہ جو لکشمن ریکھا کھینچی گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا۔ میرے عزیزوں میرے جملوں پہ توجہ کیجیے گا، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، قسم خدا کی آسمان علم کے سارے ستارے تو آج اس بزم مدحت میں جمع ہو گئے، علماء کرام کا مجمع ہے، یہ ستارے علم کے چمکتے ہوئے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طالب اصلاح رہوں گا، ان بزرگوں سے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کہتے تھے شری لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی، اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائن عالم وجود میں نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے، اس دائرے کے حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپہرن ہو گیا، تاریخ میں لکھا، والمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپہرن کر کے راون چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی، اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے، ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں،
کرنا چاہیے۔ صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی، شرافت سکھاتی ہے۔ کرنا چاہیے، شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے۔ لہذا محترمہ ذہین تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھینکی، کبھی اپنا کڑا اتار کے پھینکا، کبھی اپنی جوتی اتار کے پھینک دی۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے، نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں۔ لہذا جب یہ ہو گیا، ادھر شری رام جی، شری لکشمن جی، ہنومان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو اب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے انگوٹھی اٹھائی، لکشمن جی سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کڑا اٹھایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھابھی کا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے پیر کی جوتی اٹھائی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی، ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں، نتھنی جسے کہتے ہیں، اسے اٹھایا۔ اور اٹھانے کے بعد شری لکشمن جی کو دیکھ کے کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ شری رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی ہے، پرنتو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ اب شری لکشمن جی کا جملہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میرا دھرم مجھے بھابھی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، برقع حجاب کا نام نہیں ہے، برقع لباس کا نام ہے۔ حجاب آنکھوں کی حیا کو کہتے ہیں، مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں، نظروں کی مہانتا کا نام پردہ ہے، دنیا کی نیچتا کا نام پردہ نہیں ہے۔ حجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے۔ کہ میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابھی کا چہرہ دیکھوں۔ اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں، کسی دھرم میں حجاب کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ جس سماج میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو، اس سماج میں غیر استری کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جملہ سن لیجئے، اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جب برقع تنگ ہو جاتا ہے تو وسیع النظر فقہا اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رال محمد۔ اس لیے یاد رکھیے، حجاب کو پہچانیے، مراحل کو پہچانیے۔ اس کرپٹ ماحول میں، کرپشن کے ماحول میں آپ ایماندار بن جائیے۔ پوری دنیا بے ایمانی پہ اتری ہے، اسے اترنے دیں، آپ ایماندار بن جائیں۔ پوری دنیا ظلم پر آمادہ ہے، تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دیر سے آپ کڑوی کسیلی باتیں سن رہے ہیں، ذرا سا ایک کرپشن کا ماحول آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ تھوڑی سی ماحول میں تبدیلی آ جائے۔ ایک اسکول کے پرنسپل نے، یہ کسی دھارمک استر پر بنا ہوا اسکول نہیں تھا بلکہ تمام مذاہب کی آماجگاہ تھی یہ اسکول۔ اس اسکول میں پرنسپل صاحب نے یہ چاہا کہ بچوں کی فوٹوگرافی ہو جائے، فوٹو کھنچایا جائے۔ لہذا پرنسپل صاحب نے فوٹوگرافر کو بلایا، تصویر کشی کرنے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ ایک بچے کی تصویر کھینچنے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضور ویسے تو 20 روپے لگتے ہیں، مگر چونکہ معاملہ شکشا کا ہے، ودیارتھیوں کا ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے، اس لیے آپ مجھے 10 روپے پرتی بچہ دے دیجیے گا۔ پرنسپل صاحب نے سویکار کیا، ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کلاس ٹیچر کو بلایا اور بلا کے کہا بچوں سے کہنا کل 20 روپے لے کر آئیں، ان کا فوٹو کھینچے گا۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سے کہا کہ جا کے کہنا کہ کل 20 روپے لے کر آئیں۔ جس اسکول کا پرنسپل اتنا مہان ہو، اس کے کلاس ٹیچر کی مہانتا کا کیا عالم ہوگا؟ اس نے جا کے بچوں سے کہا کہ اپنے گھر جانا تو کل 50 روپے لے کے آنا، اس لیے کہ تمہارے فوٹو کھینچا جائے گا۔ ظاہر مہان ٹیچر سے تعلیم یافتہ بچہ
اتنی ترقی پہ جانا چاہیے. یہ گھر پہنچا، اپنی اماں سے کہا کہ کلاس ٹیچر نے 100 روپے منگائے ہیں. کہا اچھا 100 روپے منگائے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے، یہ جملہ ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی، لیکن سماج میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں، ورنہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوتا. خاتون خانہ نے کہا ٹھیک ہے ابا کو آنے دو، بات کرتی ہوں. بچہ تو شب میں سو گیا، مگر ماں کی مامتا تو جاگ رہی تھی. اب پتہ نہیں کون سی مامتا تھی جو جاگ رہی تھی، مگر فوراً شوہر نامدار کو مخاطب کر کے کہا کہ کل بچے کے اسکول میں بچے کا فوٹو کھینچے گا، انہوں نے 200 روپے منگائے. بے شک آپ کو حق ہے مسکرانے کا، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بچے کی تربیت کا پہلا اسکول کیا ہے؟ ماں کی آغوش. جب پہلی ہی آغوش میں کرپشن کی گھٹی لے کے پیدا ہوا ہے اور پروان چڑھا آگے جا کے، تو پھر کس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سماج میں کس بات کی اپیکشا اور امید رکھتے ہیں؟ یہ ویکتیگت سوچ ہی ہے جو آپ کو بدل سکتی ہے. بے ایمانی سے پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا کمال ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزوں، مجھے بہت دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنا ہے، مگر یہ بتانا ہے کہ حالات میں آپ کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، مظلومیت میں آپ کو کیسے رہنا ہے، ایجوکیشن کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جو لوگ نوکری کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. کس نے تم سے کہا کہ تمہیں ملک کی ضرورت کیوں ہے؟ تمہیں نوکریوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنا کردار ایسا نہ بناؤ کہ تمہیں حکومت کی ضرورت ہو. اپنا معیار علم اتنا بڑھاؤ کہ حکومت کو تمہاری ضرورت ہو. اگر ہر ویکتی سوچ کو پالنا شروع کر دے تو ملک سے بھکمری کا خاتمہ ہو جائے گا. مگر یہ سوچنا پڑے گا. بتاؤ مجھے، علی حکومت کے محتاج تھے یا حکومت علی کی محتاج تھی؟ علی حکومت کے محتاج نہیں تھے. اس لیے جب غدیر میں حکومت ملی اور عرب کی نادانی نے حکومت لے لی تو علی نے تلوار نہیں دکھائی، کردار دکھایا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علی نے قتل و خون کے میدانوں کو آباد نہیں کیا، قرآن کی بکھری ہوئی آیتوں کو سمیٹ کر مستقبل کے لیے علم کے چراغ روشن کیے. کہ یہ کہ نہیں آپ مجھے بتائیے. اور علی کیسے خاموش رہے؟ کوئی آدمی حق پر کیوں خاموش رہتا ہے؟ سمجھیے حق پر کیوں خاموش رہتا ہے، اور اس خاموشی کو ملک کی بقا کا پیمانہ سمجھیے. یہ بلیدان رائے گا نہیں جائے گا، ملک محفوظ ہو جائے گا، ملک کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. اس لیے بلیدان دینا ضروری ہے. جب لکش بڑا ہو تو لکش کی پراپتی کے لیے بڑے بڑے بلیدان دینے پڑتے ہیں. پہلا بلیدان یہ ہے، ظلم کے مقابلے میں صبر کرو، جہل کے مقابلے میں علم حاصل کرو، کرپشن کے مقابلے میں ایماندار بن جاؤ، مانگنے کے مقابلے میں دینے والے بن جاؤ. اس وچار دھارا کا پنپنا ضروری ہے، اس سوچ کا آگے بڑھنا ضروری ہے، اس نظریے کا آگے بڑھنا ضروری ہے. بتاؤ علی کو حکومت کی ضرورت تھی یا حکومت کو علی کی ضرورت تھی؟ علی خاموش کیوں تھے؟ بڑا پرانا واقعہ ہے، مگر نئے انداز سے سنانے کی کوشش کروں گا. 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئی، ایک نے کہا بچہ میرا ہے، ایک نے کہا بچہ میرا ہے. علی نے کہا تلوار لاؤ، 2 ٹکڑے کرے، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو. ماں ہونے کا دعویٰ تو دونوں کر رہی تھی، مگر مامتا اس کی جاگی جو اصلی تھی. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. جو اصلی ماں تھی نا، ہاتھ جوڑے، کہا یا علی بچہ اسے دے دو، مجھے نہیں چاہیے. پوچھے تو کوئی کہ جب حق تیرا تھا تو مانگا کیوں نہیں؟ کہا یہی تو بتانا ہے، حق بچا رہے، کسی کے پالنے میں زندہ رہے. آئے میرا جملہ واضح ہو. حق جیوت رہنا چاہیے، حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو.
حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو، حق زندہ رہے گا تو اہل حق پہچان لیے جائیں گے۔ حق ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ توجہ، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچان جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ اہل حق کو پہچانو، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچانو گے۔ دونوں ہیں دعویٰ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، تاریخی جملہ ہے، جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ حقیقی ماں چیخ اٹھی، یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ یہ بھی ماں کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ بھی ممتا کا دعویٰ کر رہی ہے، مگر رشتوں کو کٹنے پہ تیار کون ہو گئی؟ رشتوں کو بچانے کے لیے بلیدان دینے پہ تیار کون ہو گئی؟ سماج میں ایسی ماؤں کو پہچان کے سلام کرو۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ تاریخ اسلام میں ایسی ماؤں کو پہچانو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دولتیں لٹائی ہیں، جنہوں نے ثروتیں لٹائی ہیں، اس لیے کہ جن کو حق کی پریبھاشا کا علم ہوتا ہے وہ حق